बड़ी मेहरबानी कि आज फिर हमें चांस मिला और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में से एक दफ़ा फिर इंशाल्लाह गोताज़न होंगे और नूर के मोती एक एक लफ्ज़ में से इंशाल्लाह चुनेंगे और वो नूर इंशाल्लाह हमारी नस्लों में भी मुंतकिल होगा। अल्लाह करीम की रहमत हो जाएगी, उसका फजल और करम हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में हमने जो पीछे से सिलसिला शुरू किया था और उसके मुताबिक हमने यानी सारे मराहिल तय करते हुए हज्जतुल वदा के मौका पर पहुंच आए हैं, जबकि मिशन कंप्लीट हो रहा था। इस वक्त इससे पहले कि हम हज्जतुल वदा की बात करें, जो आपका आखिरी हज, एक ही हज आपने अपनी हयात तैयबा में फरमाया, 4 उम्रे किए और एक हज, और वो हज हज्जतुल वदा कहलाता है। उसका खुतबा जिंदगी का एक यानी पूरा नस्बुल ऐन, पूरा खाका, पूरा पैटर्न, पूरा वे ऑफ लाइफ हमें मिल जाता है। तो इसी दौरान एक वाक़े का मैं जिक्र करना चाहूँगी जो इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है कि फ़तह मक्का के बाद 9 और 10 हिजरी में बहुत से कबाइल आसपास के जो वफद थे वो हल्का बगोश इस्लाम हुए हैं, आके आपसे मिलते रहे, और उनकी तादाद 70 से ज़्यादा बताई है कि इतने ग्रुप्स आए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये वो लोग थे जो इंतज़ार कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान वालों से, अपने शहर वालों से निपट लें। अगर तो आप फाते रहे तो हम आपके साथ हैं, अगर वो फाते रहे तो हम उनके साथ हैं। तो अब उन्हें पता चला फतह मक्का हो चुकी है, तो लिहाजा अब ग्रोह दर ग्रोह लोग जो हैं अल्लाह के दीन में शामिल हो रहे हैं। तो इसी ग्रुप में जो ग्रुप्स आए थे, इन्हीं में कज़ाब मुसैलमा 70 अफराद के साथ, 17 अफराद के साथ मुसैलमा कज़ाब भी आया था। मुसैलमा का नाम मुसैलमा है, लेकिन कज़ाब झूठे को कहते हैं, आपने उसे कज़ाब करार दिया था। तो सारे अफराद तो जो उसके साथ 17 आए थे वो ईमान ले आए, लेकिन उसने तकब्बर का इजहार किया और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी हाजिर नहीं हुआ। और आप में इतनी दिलजमी और इतना इखलास और इतनी मतलब मॉडेस्टी थी कि इससे कबल के आप ख्वाब भी देख चुके थे, और ख्वाब क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुए ज़मीन के सारे खजाने रख दिए गए हैं और 2 कंगन आपके हाथ में आ पड़े हैं खुद ही उठ के। आपको ये कंगन बहुत ही ग्रां गुजरे हैं, यानी अच्छे नहीं लगे, तो वही आई कि आप इन पर फूंक मार दीजिए, ये ख्वाब में हो रहा है। आपने फूंका तो दोनों कंगन उड़ गए। आपने ख्वाब की ये ताबीर फरमाई कि आपके बाद 2 झूठे निकलेंगे, कज़ाब। चुनाचे पहला मुसैलमा था जिसने ईमान लाने से इनकार किया, अकड़ की, और उसने कहा कि अगर आप कारोबार हुकूमत मेरे हवाले कर दें तो फिर मैं आपकी पैरवी करूंगा, यानी पूरा मदीना का निज़ाम, पूरा जो भी है वो सारा मुझे दे दें, अब आप आराम करें। नाउजुबिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खतीब हज़रत साबित बिन कैस शमास के हमरा, आप इसके पास खड़े हुए, बैठा हुआ था, इसके सर पे आप खड़े हुए थे, आपने उससे गुफ्तगू फरमाई। तो मुसलमा ने कहा कि अगर आप चाहें तो हम आपको हुकूमत के मामले में आज़ाद छोड़ दें, लेकिन अपने बाद अब हमारे लिए तय फरमा दें। चलें, आप अपनी इजाज़त में नहीं दे रहे तो अपने बाद मेरी वसीयत कर दें कि मैं नबी हूँगा, मेरे पास सारा बंदोबस्त दे दें। आपके हाथ में खजूर की एक शाख पकड़ी हुई थी आपने, जिसकी तरफ इशारा फरमाते हुए आपने फरमाया, तुम मुझसे ये टुकड़ा चाहोगे तो तुम्हें ये भी नहीं दूंगा, तुम अल्लाह के फैसले के आगे नहीं जा सकते, और अगर तुमने पीठ फेरी तो अल्लाह तुम्हें तोड़ के रख देगा। मैं तुझे वही शख्स समझता हूँ जिसके बारे में मुझे ख्वाब दिखाया गया है। बहरहाल मुसलमान ने आपकी बात नहीं मानी, वो बदबख्त यमामा का था, यमामा चला गया, वहाँ जाके उसने नबूवत का दावा किया और कहा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के काम में शामिल कर लिया, मैं उनका शरीक हो गया हूँ। तो उसने लोगों को ये लालच दिया कि आप जिना भी कर लें, शराब भी पी लें, दोनों चीजें जो बुराई की जड़ हैं और जिस पे शैतान उकसाता है, जब वो उसने हलाल कर दी तो सारे लोग ग्रोह द ग्रोह उसके पास, उसके जाल में फंस गए, उसके फितने में पड़ गए, यहाँ तक कि उसे यमामा का रहमान नाउजुबिल्ला कहना शुरू कर दिया। और उसने ये भी नबूवत का दावा आपकी ज़ात तैयबा में ही कर दिया था ना, ठीक है ना, तकरीबन 9-10 हिजरी में जब वो आपसे मिला था, 9 में और 10 में उसने वहां जाके यमामा में अपनी नबूवत का दावा किया है। तो आपकी पेशगोई के मुताबिक अल्लाह उसे तोड़ के रख देगा। फिर हजरत अबू बकर सदीक के दौर में 12 हिजरी को वो यमामा में कत्ल हुआ था, और इसका कातिल वही हजरत वैशी था जिसने हजरत हमजा को शहीद किया था। यानी वो खुद कहा करते थे कि मेरे हाथों
اس دنیا کی ایک بہترین ہستی کا بھی شہادت ہوئی اور میرے ہاتھوں اس کائنات کے ایک بدترین بندے کی بھی موت ہوئی ہے۔ دوسرا جو مدی نبوت ہے نا، وہ اسود انسی تھا، اس نے یمن میں، یعنی اس نے یمامہ میں کیا تھا، تو اسود انسی نے یمن میں کیا تھا کیونکہ وہاں کا رہنے والا تھا۔ اس نے وہاں بڑا فساد برپا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف ایک دن یا ایک رات پہلے حضرت فیروز نے اسے قتل کیا۔ پھر آپ کے پاس اس کے متعلق وحی نازل ہوئی، اور آپ کو وحی کے ذریعے آپ نے پھر صحابہ اکرام کو بتا دیا کہ اسود انسی جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ دو واقعے میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ جو نبوت کے دعوے ہیں یہ آپ کی حیات میں ہی ہونے لگے تھے، تو اس لیے اگر اس طرح کا فتنہ اب اٹھے تو ہمیں اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کریم نے اپنی قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، صاحب قرآن کی نبوت کی حفاظت بھی انشاءاللہ ان کے ذمے ہے، اور جو صاحب قرآن اور قرآن کے ماننے والے ہیں وہ قیامت تک انشاءاللہ اس ایمان سے نہیں پھریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول قیامت تک نہیں آئے گا، اور اللہ کریم دعا کریں کہ ہماری قیامت تک کی نسلیں اسی پختہ ایمان پہ جئیں اور صراط مستقیم پہ انشاءاللہ رہیں۔ اللہ کریم انہیں کسی بھی فتنے سے بچا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجۃ الوداع ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ اس کا خطبہ میں علیحدہ سے اس کا آپ کو بتاؤں، اور پہلے وہ آج کا سفر بتا دوں۔ ایگزیکٹ وہی سفر ہے جو آج کیا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو باعث حج ہے جو آپ نے اپنی حیات طیبہ میں کیا، اس میں وہ سارے مناسک سکھا دیے جو قیامت تک اللہ کی رحمت سے محفوظ رہیں گے، اور مومنین ویسے ہی حج کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو حجۃ الوداع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مشن مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ دعوت، تبلیغ، اسلام کا کام پورا ہو گیا، ڈیوٹی ختم ہوگی، بت پرستی مکمل ختم ہوگی۔ حرم میں میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا کل کے لیکچر میں کہ اس کے بعد کوئی نان مسلم وہاں انٹر نہیں ہو سکے گا، اور اللہ تعالیٰ کی وعدانیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مہر صداقت لگ گئی فار ایور، اور اس ایک نیا معاشرہ تکمیل ہو گیا، ٹھیک ہے، مشن اکمپلشڈ۔ آپ کی 23 سالہ نبوت کی جو زندگی ہے نا، مجاہدانہ اس میں کابشیں ہیں، دن رات آپ نے اپنے پیچھے جو پڑھا ہے، دشمنان اللہ، دشمنان رسول ہر وقت برسر پیکار رہے ہیں آپ۔ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس میں آپ نے ریلیکس کیا ہو۔ اب آپ نے کثرت سے روزے رکھنے شروع کر دیے، زیادہ سے زیادہ عبادت، ریاضت، قیام اللیل۔ اور 10 ہجری میں جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر آپ نے بنا کے بھیجا ہے، تو رخصت کرتے ہوئے ان کو اور ہدایات تو دے ہی رہے تھے، اور ساتھ فرمایا آخر پہ، اے معاذ، غالباً تم مجھ سے اس سال کے بعد نہیں مل سکو گے، بلکہ غالباً اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرے گے۔ یہ سن کر حضرت معاذ رونے لگے، گویا پہلے سے ہی آپ نے انڈیکیشن دے دی تھی کہ اب آپ مجھے یہاں نہیں پاؤ گے۔ اب اللہ کا حکم حج مبرور کا آپ نے اعلان فرمایا۔ اللہ پاک چاہ رہے تھے کہ آپ کے وجود سے یہ فیض قیامت تک چلے، لہٰذا 25 ذی-قعدہ 10 ہجری، یعنی دیکھیں 5 دن رہ گئے ہیں 10 ہجری کو ختم ہونے کو، ٹھیک ہے نا۔ تو 25 ذی-القعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کے لیے کوچ فرمایا، بالوں میں کنگھی، تیل، تہمت پہنا، چادر اوڑی، اور دستور کے مطابق قربانی کے جانور ان کے گلوں میں کلاوے جو ہیں وہ ہار سے پہنا دیے گئے، اور نماز ظہر کے بعد آپ مدینہ سے نکلے ہیں، ذوالحلیفہ پہنچے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ذوالحلیفہ مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے میقات ہے جہاں احرام باندھتے ہیں، وہاں آپ نے نماز ادا فرمائی، رات بھر خیمے میں گزاری۔ صبح آپ نے صحابہ سے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو کہ حج میں عمرہ ہے، یعنی 2 احرام ہم اکٹھے بھی باندھ سکتے ہیں نا، کہ ہم ایسا احرام باندھتے ہیں جس میں ہم اسی احرام میں رہتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں اور پھر ہم حج کرتے ہیں، یا یہ حج میں کے احرام میں ہی عمرہ بھی ہے، یہ حج آپ نے اس کی نیت کی تھی۔ اور دوسرا جو حج ہے تمتع کرن، میں آپ کو اس چکر میں نہیں ڈالتی، دوسرا وہ ہے جیسے ہم یہاں سے جاتے ہیں، ہم جارڈن رکے یا جہاں بھی ہماری فلائٹ کا میقات ہے، وہاں پہ ہم نے احرام پہنا، اور پھر ہم نے سیدھے مکہ پہنچے، وہاں پہ ہم نے اپنا عمرہ کیا، پھر احرام کھول دیا، احرام سے حلال ہو گئے، پھر 1-2-4 دن بعد جب ہم نے مینا جانا ہے، حج کی تیاری ہے، تو پھر پہنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 in 1، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ کہنے والے نے مجھے کیا کہا، یعنی وہی کیا ہوئی ہے خواب میں، حج میں عمرہ ہے، یہ صحیح بخاری میں حضرت عمر سے روایت ہے،
ज़ोहर की नमाज से कबल आपने गुस्ल फरमाया। हज़रत आयशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक, सर मुबारक पर और हाथों में खुशबू लगाई और आपने ये खुशबू धोई नहीं। फिर हज और उम्रा दोनों का एक साथ एहराम बांधते हुए लब्बैक की सदा बुलंद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हफ्ते के सफ़र के बाद इतवार को 4 जिलहज को मक्का में वादिय तुवा में ठहरे। फिर मक्का में सुबह के वक्त दाखिल हुए हैं। आपका ये यानी ज़िंदगी का बहुत मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपने ये किया है कि किसी भी बस्ती में दाखिल होते थे तो तुलुए फजर के बाद दाखिल होते थे। तो आप मक्का में फजर के बाद दाखिल हुए। मस्जिद हराम पहुंचकर आपने खाना काबा का तवाफ किया, सफ़ा मरवा के दरमियान सही की यानी उम्रा किया। उम्रे की ये दो ही है ना चीज़ें, पहले 7 चक्कर खाना काबा के और उसके बाद आप 2 नफल पढ़ते हो मकाम इब्राहिम पे, फिर आप सफ़ा मरवा पे 7 चक्कर लगाते हो, सही करते हो। आपने एहराम नहीं खोला क्योंकि आपने हज और उम्रे का एक ही साथ एहराम बांधा था। 8 जिलहज को आप मीना तशरीफ ले गए, ये अब हज शुरू हो गया है, ठीक है। वहां अगले दिन यानी 9 जिलहज को सुबह तक यानी रात मीना में क्याम करते हैं जो आपने किया, और सुबह तुलुए फजर के बाद आप अरफात के लिए रवाना हो गए। यही बिल्कुल हज का अब भी यही है। वादी निमरा में आपके लिए एक कुबा बनाया गया था, एक टेंट सा लगाया गया था, आपने उस कुबा में क्याम फरमाया। वादी निमरा जो है यहाँ मस्जिद निमरा है और ये अरफात में ही है। सूरज ढलने के बाद आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कुस्बा पर सवार हुए, बतन वादी में तशरीफ लाए। आपके गिर्द 1,24,000 और एक रवायत में 1,44,000 का समंदर था इंसानों का। आपने इस वक्त खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा मैं आपको बाद में बताती हूँ। और आप खुतबा देते जाते थे तो रबई बिन उमैया ऊंची आवाज में जो आप बात करते वो दोहराते जाते थे। जब आप खुतबा दे चुके तो उस वक्त वो आखिरी आयत आप पर नाजिल हुई। आयात में से कुरान की जो आयात नाजिल हुई है वो आखिरी आयत है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, ठीक है ना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहैसियत दीन पसंद किया। ये आखिरी आयत आप पे नाजिल हुई है। हजरत उमर ने ये आयत सुनी तो रोने लगे। लोगों ने रोने की वजह पूछी कि आप क्यों रो रहे हैं, कुरान नाजिल हो रहा है। तो हजरत उमर ने फरमाया इसलिए कि कमाल के बाद जवाल ही तो है, कि अब वापसी की इसमें खुशबू आ रही है कि काम मुकम्मल हो गया है। खुतबा के बाद आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर की नमाज की इमामत फरमाई। फिर आप जाए वकूफ पर तशरीफ ले गए। अपनी ऊँटनी का शिकम यानी जाए वकूफ की चट्टानों की तरफ किया गया और यहाँ इतना लंबा वकूफ किया यानी ढलती जोर से लेकर सूरज गुरूब होने तक आपने वहाँ वकूफ किया। ये वो टाइम है जो दुआ मांगी जाती है खड़े होकर अरफात में, क्योंकि आपने ये अमल किया था। गुरूब आफ्ताब के बाद आपने हज़रत उसामा को अपने पीछे बिठाया ऊँटनी पर और मुजदलफा तशरीफ लाए। मुजदलफा में आपने 2 नमाजें मगरिब और इशा की 2 अकामतों के साथ पढ़ी। थोड़ी देर आराम के लिए लेट के, और एक रवायत में है कि आप फजर के करीब उठे, फजर अदा की और फिर मशरे हराम तशरीफ ले गए और अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। एग्जैक्ट यही हज अब भी और क़यामत तक इंशाल्लाह रहेगा। आफ्ताब तुलू होने से पहले आप मीना के लिए रवाना हुए और इस मरतबा आपने हजरत उसामा ने हजरत फजल बिन अब्बास को अपने पीछे ऊँटनी पर सवार किया। जब बतने मैसर में पहुंचे तो ऊँटनी को तेज दौड़ाया, ये वो जगह है अजाब वाली। फिर जुमरा ओला, जिसे जुमरा कुबरा भी कहते हैं, शैतान जुमरा ओला पे आपने 7 छोटी कंकरियां मारी। इसके बाद कुर्बान गाह तशरीफ ले गए। अपने दस्ते मुबारक से आपने 63 ऊँट ज़िबा किए। फिर आपने हजरत अली को हुक्म दिया बाकी 37 जो 37 ऊँट हैं वो उन्होंने ज़िबा किए, क्योंकि आपकी उम्र 63 साल थी ना, तो आपने 63 ऊँट ज़िबा किए हैं। 37 बाकी ऊँट जो हैं वो हजरत अली ने ज़िबा किए हैं। इस तरह आपने हजरत अली को भी अपनी कुर्बानी में शामिल फरमाया। 100 ऊँटों की तादाद पूरी हो गई। आपके हुक्म के मुताबिक हर ऊँट में से एक एक गोश्त का टुकड़ा लिया गया, उसे एक पतीले में डाल के पकाया गया। आप और हजरत अली ने इस गोश्त में से कुछ खाया, शोरबा भी पिया। बाज़ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ ले गए, तवाफ़े अफाज़ा फरमाया। इसके बाद चाय जमजम पे गए। वहाँ अब्दुल मतलब वाले लोगों से कहा जो पानी पिला रहे थे, सकाया का जिनके पास मामला वो महकमा है जो पानी खींच रहे थे चाय जमजम से, आपने फरमाया अब्दुल मुतलिब तुम लोग पानी खींचो, अगर मुझे ये अंदेशा ना होता कि पानी पिलाने के इस काम में तुम लोग
تمہیں لوگ مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھینچتا. پھر آپ کو ڈول پانی کا دیا گیا، زمزم کا آپ نے پیا. یعنی آپ نے فرمایا میرا بھی دل چاہتا ہے میں تمہارے ساتھ پانی کھینچوں، لوگوں کو پلاؤں، لیکن لوگ پھر ٹوٹ پڑیں گے نا. اور پھر کیونکہ یہ طریقہ حج میں اس سفر میں شامل ہو جائے گا تو لہٰذا پھر یہاں پہ ایک بھگدڑ مچا رہا کرے کہ ہر کوئی چاہے گا. یعنی اس وقت بھی سارے صحابی چاہتے کہ وہ بھی یہ سعادت حاصل کریں. تو آپ نے فرمایا اس لیے میں یہ نہیں کر رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے علاوہ اس سفر میں 2 اور چھوٹے خطبے ارشاد فرمائے جو صحیح مسلم صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہیں. آپ نے یوم نہر قربانی والے دن 10 ذی الحج کو خطبہ دیا. خطبے کے وقت آپ خچر پر سوار تھے. حضرت علی آپ کے ارشادات بآواز بلند لوگوں تک پہنچا رہے تھے. دیکھیں نا 1.25 لاکھ کا مجمع ہے تو ایک آواز کا پہنچنا نہیں نا، تو پھر تھوڑے فاصلے پہ حضرت علی تھے تو وہ آگے پہنچا رہے تھے. ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج آپ مینا میں رہے. اب بھی یہ سیم ہے، میں اس لیے دہرا رہی ہوں کہ وہ ہم اس پکچر میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں. اسی دوران آپ لوگوں کو شریعت کے احکام بھی آپ ساتھ ساتھ سکھا رہے تھے، اللہ کا ذکر بھی کر رہے تھے، اور دونوں خطبات کا موضوع تقریباً ایک جیسا تھا، ہدایات تھیں. اور مینا میں سورت نصر نازل ہوئی ہے، یہ آخری سورت ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ آخری صورت ہے. آخری آیت کون سی؟ الیوم اکملت. اور آخری صورت کون سی آپ پہ نازل ہوئی ہے؟ سورت نصر. اور پھر تیسرا خطبہ دیا. یہ سورت نصر سن کے نا تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے تھے. تو لوگوں نے کہا یہ کیوں رو رہے ہیں، قرآن صورتیں پہلے بھی نازل. آپ نے فرمایا اس میں جدائی کا پیغام ہے کہ جب اللہ کی مدد آ گئی لوگ گروہ در گروہ شامل ہوتا اب استغفار کریں. تو یہ یعنی اب جانے کا ہے. اسی سفر کے دوران اہل یمن، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو یمن میں تھے نا تو وہ یمن سے حج جوائن کرنے آئے تھے. تو اہل یمن نے غلط فہمیوں کی بنا پہ کچھ شکایت حضرت علی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو غدیر خم کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، چھوٹا خطبہ دیا. آپ نے فرمایا جو علی کا دوست وہ ہمارا دوست، جو علی کا دشمن وہ ہمارا دشمن. تو حضرت عمر نے بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا آج کے بعد آپ میرے خصوصی دوست ہیں. اور اسی سال مدینہ واپس آنے کے بعد آپ کے صاحبزادے جو حضرت بی بی ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، حضرت ابراہیم، ان کا وصال ہوا ہے. تو خطبہ حجۃ الوداع کیا ہے جو مختلف جگہوں پہ، اور یہ انسانی نسل کے لیے بہترین مشعل راہ ہے، مکمل ضابطہ حیات، پورا دستور، پورا قانون. آپ نے فرمایا لوگوں میری بات غور سے سنو. جب آپ نے یہ فرما دیا تو اب ہمیں یہ غور سے سننا ہے. یہ ہمارے لیے پوری زندگی کا ایک نچوڑ ہے. اگر اس کو ہم بنیاد بنا لیں تو اب اپنے بالکل خاموشی سے اس کو سننا ہے. اور یہ تصور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پہ سوار ہیں، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا مجمع ہے. آپ کی زبان اقدس سے یہ باتیں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہیں. آج 15ویں صدی میں آپ کے یہ الفاظ ہیں، انہیں کی ٹرانسلیشن ہے، تو ہم اس پہ عمل کی نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ. لوگوں میری بات غور سے سنو. میرا خیال ہے کہ شاید اس سال کے بعد میں اس جگہ تم سے نہ مل سکوں گا، نہ ہی شاید حج کر سکوں. لوگوں اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے بہت سے قبیلے اور خاندان بنا دیے ہیں تاکہ تم پہچانے جا سکو، یعنی باہم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو. اور اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت اور برتری نہیں، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر فضیلت اور برتری ہے. اصل پرہیزگاری تقوی ہے. تم سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے. خبردار، خون یا مال کا ہر وہ دعویٰ جس کے لوگ مدعی ہیں وہ میرے قدموں تلے ہے، میں اسے باطل قرار دیتا ہوں، مگر بیت اللہ کی نگرانی یعنی کلیر برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت حسب دستور رہے گی. اے گروہ قریش، قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کا بوجھ اپنی گردنوں پر اٹھائے ہوئے آؤ اور لوگ آخرت کا سامان لے کر آئیں. یاد رکھو اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا. خبردار، زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے ہیں. زمانہ جاہلیت کے تمام خون سب معاف ہیں. فریقین میں سے کوئی اس کا بدلہ نہ لے. میں اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا ایک خون جو ربیہ بن حارث کا خون ہے معاف کرتا ہوں. یہ بچہ تھا جو بنو سعد میں پرورش پا رہا تھا اور قبیلہ ذیل نے اسے قتل کیا تھا. دور جاہلیت کا ہر سود ختم کر دیا گیا. میں اپنے چچا عبد المطلب
अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद माफ करता हूँ और इनका सूद सब का सब माफ है। लोगों, तुम्हारा खून, तुम्हारे अमवाल, तुम्हारी इज्जत व आबरू क़यामत तक एक दूसरे पर हराम है, जिस तरह तुम्हारे ऊपर इस दिन, इस महीना, इस शहर की हुर्मत वाजिब है। और तुम सब अनकरीब अपने परवरदिगार से जा मिलोगे, जहाँ तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में पूछा जाएगा। ऐ लोगो, तुम्हारी औरतों पर तुम्हारे कुछ हकूक हैं, इस तरह तुम्हारी औरतों के हकूक तुम पर हैं। तुम्हारा इन पर यह हक है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे आदमी को ना बैठने दें जिसे तुम पसंद नहीं करते। नेज इन पर तुम्हारा ये हक है कि खुली बेहयाई का कोई काम ना करें, लेकिन अगर वो करें तो तुम्हारे रब ने तुम्हें इजाज़त दी है कि इनके सोने की जगह अपने बिस्तर यानी उनके सोने की जगह अलग कर दो और उन्हें हल्की मार मारो जिससे उनके बदन पर निशान ना पड़े। अगर वो अपनी नाजेबा हरकतों से बाज आ जाएं तो हस्बे दस्तूर इनका खाना कपड़ा तुम्हारे जिम्मा है। खबरदार, किसी औरत के लिए जायज़ नहीं कि वह अपने शोहर के माल में से इसकी इजाज़त के बगैर किसी को कुछ दे। अब सारी सोच लें ख़वातीन, आप सब यहाँ पे औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए हमेशा पाबंद रहो। लोगों और तुम्हारी शराकतदार और मददगार, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतगार और मददगार हैं। याद रखो, तुमने उन्हें यानी बीवियों को अल्लाह की इजाज़त और अमानत के तौर पर कबूल किया है। लोगों, अल्लाह ताला ने हर हकदार को इसका हक दे दिया है, इसलिए अब किसी वारिस के हक में वसीयत जायज़ और नाफिज नहीं है। यानी वसीयत के हकूक जो हैं वो सारे सूरत निसा में आ चुके हैं, लिहाजा अब आप वसीयत नहीं करो इस्लामी तरीके से। बेटे का जैसे 2 हिस्से हैं, बेटी का 1 हिस्सा है, वो तुम पे फर्ज कर दिए गए हैं। अब यहाँ भी सारे सोचें, बच्चे का नसब इसका बाप से होगा जिसकी वो बीवी है। जिसने बदकारी की इसके लिए सजा है, बच्चा इसका नहीं कहलाएगा, इसका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। जिसने अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ निस्बत की या किसी गुलाम ने अपने आप को किसी और मालिक की तरफ मंसूब किया तो उस पर खुदा की लानत, यानी जिसका नुत्फा है औलाद उसी की है। कर्ज अदा किया जाएगा, जामन तवान का जिम्मेदार है। जुर्म करने वाला खुद अपने जुर्म का जिम्मेदार है। बाप के जुर्म का जिम्मेदार बेटा नहीं, बेटे के जुर्म का जिम्मेदार बाप नहीं। जैसे पाकिस्तान में होता है, पुलिस जो है बेटा जुर्म करे तो माँ बाप बहनों बेटियों सबको थाने ले जाती है। यहाँ पे क्या है, हर बंदा अपने क्रेडिट का खुद पर्सनली जिम्मेदार है। अल्लाह पाक इस कौम को भी कलमा अता फरमाए। अमाल सारे इनके हैं, बस अल्लाह करीम कलमा दे, अमाल सालिया में इनकी जावरी इंशाल्लाह फरमाए। किसी शख्स के लिए भाई की चीज़ लेना जायज़ नहीं, अलबत्ता इस सूरत में जायज़ है कि वो खुशी से उसे दे दे। बस तुम लोग अपने ऊपर जुल्म और ज्यादती ना करो, यानी बगैर इजाज़त किसी की चीज़ लेने से भी मना फरमाया है। खबरदार, मेरे बाद गुमराह या काफिर ना हो जाना और एक दूसरे की गर्दन ना मारने लगना। जिस शख्स के पास किसी की अमानत हो, इस पर वो लाजम है कि वो अमानत ठीक तरीके से लौटाए। अमानत से मुराद बातें भी हैं, राज भी हैं जिन्हें अमानत रखना होता है। और अगर कोई नाक कटा स्याह फाम हबशी तुम्हारा अमीर बना दिया जाए और किताबुल्लाह के मुताबिक तुम्हारी क़यादत करे तो तुम पर इसकी अतात लाजम है। ऐसा करोगे तो अपने परवरदिगार की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। यानी अल्लाह और उसके रसूल की अतात के साथ क्या है, अपने हाकिमों की, अगर वो इस्लाम के मुताबिक आपको हुक्म दें। है लोगो, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ये खातमुर रुसल होने की बयान कुरान में भी है और ये खुतबा में भी है। ऐ लोगो, मेरे बाद कोई नबी नहीं, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। मैं तुम्हारे अंदर वो चीज छोड़कर जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और दूसरे मेरी सुन्नत। अगर तुम इससे मजबूती से थामे रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। लोगो, शैतान इस बात से मायूस हो गया है कि इस सरजमीन यानी जजीरतुल अरब पर इसकी प्रस्तिश की जाएगी, लेकिन वहदानियत और इबादत के अलावा दूसरे छोटे छोटे और पस्त अफ़ाल के जरिए इसकी फरमाबरदारी की गई तो वो इस पर राजी रहेगा। बस तुम अपने दीन को इसके शर से बचा के रखना। खबरदार, अपने रब की इबादत करते रहो, 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करो, माह रमज़ान के रोज़े रखो, अपने अमवाल खुश दिली के साथ ज़कात अदा करते रहो, अपने रब के घर का तवाफ करते रहो। लोगो, जो लोग यहाँ मौजूद हो, मेरी बात उन लोगों तक पहुँचा दो जो यहाँ नहीं हैं। यहाँ पे फिर तबलीग की ड्यूटी लगती है, दीन का काम आगे फैलाने की।
آپ نے یہ نہیں فرمایا یہاں پہ جو عالم بیٹھے ہوئے ہیں، جو حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، جو قاری ہیں، جو متقی ہیں، نہیں، آپ نے فرمایا جو لوگ یہاں موجود ہیں میری بات ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں، یعنی جو آپ کی حدیث، جو آپ کی سنتیں ہیں، لوگوں تک پہنچانے کی یہ ڈیوٹی امت کی لگ گئی ہے، ہر فرد کی۔ حالانکہ بہت سے لوگ جن کو میرا پیغام پہنچے گا وہ ان لوگوں سے زیادہ اسے محفوظ کرنے والے ہوں گے جو اس وقت سنتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات جس کو بات بتائی جاتی ہے وہ بتانے والے سے زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ تم لوگوں سے میرے متعلق بھی پوچھا جانے والا ہے تو تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ تو سارے حاضرین اس وقت بیک زبان صاحب نے عرض کیا ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے امانت ادا کر دی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے 3 بار فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے۔ اور اس پر آپ کا یہ خطبہ جو ہے ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے 2 اور چھوٹے خطبے بھی دیے ہیں، اس میں بھی آلموسٹ یہی ہدایات اور اصول زندگی بتائے گئے کہ کیسے آپ نے زندگی گزارنی ہے اور کس طرح سے۔ پھر آپ جب خطبہ سے واپس آئے ہیں، خطبہ دے کے آپ مدینہ میں واپس آئے ہیں، تو آپ نے اپنی ہجرت طیبہ میں ایک جنگی مہم آخری جو بھیجی ہے وہ رومی سلطنت کے خلاف آپ نے بھیجی ہے سفر کے مہینے میں، ٹھیک ہے نا، سفر کے مہینے میں 11 ہجری میں رومی سلطنت کے مقابلے میں، کیونکہ روم والے جو ہیں وہ بہت چوڑ ہو رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ عرب والوں نے خدا نخواستہ ان کو اتنی ترقی دے دی ہے، ہمارے ساتھ پالا پڑے۔ حالانکہ 2 دفعہ تبوک میں وہ بھاگ چکے ہیں، پھر موتا میں بھی ان کی پٹائی ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی انہوں نے کہا ہم پوری قوت کے ساتھ اٹیک کریں۔ جب آپ کو یہ خبریں آئیں نا ان کے غرور کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر 11 ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع کی اور حضرت اسامہ بن زید کو اس کا سپہ سالار مقرر فرمایا، اور تاکہ ان کے علاقوں میں گھس کے ان کو تو اپنی طاقت کا اظہار کریں، تاکہ وہ یہ جرت نہ کریں کہ وہ عرب پہ اٹیک کریں اور مسلمانوں کی ساکھ برباد ہو۔ تو حضرت اسامہ کیونکہ ینگ تھے، بالکل نوعمر تھے، حضرت زید بن حارث کے بیٹے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پلے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی اوڑے ہوئے تھے تو اندر کوئی بچے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ہلنے کی سردی تھی نا، تو جب دیکھا تو ایک آپ کی ٹانگ مبارک پہ حضرت امام حسن یا حسین میں سے کوئی تھا، تو ایک نے حضرت اسامہ سر نکال کے کملی میں سے، تو کیا خوش قسمت شہزادے ہیں یہ۔ اس موقع پر حضرت اسامہ بن زید کی کیونکہ نوعمر تھے تو لوگوں نے تھوڑی نکتہ چینی کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کا اہل سمجھا ہے اور میرے نزدیک محبوب ترین یعنی پیارے ترین لوگوں میں سے ہیں حضرت اسامہ۔ اور صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ جب اس لشکر میں شامل ہوئے، آپ جو ہے مقام جرف تک 3 میل پیدل اس لشکر کے ساتھ گئے اور ہدایات دیتے جاتے تھے۔ اور جب یہ مقام جرف پہ جا کے لشکر ٹھہرا ہے نا 3 میل کے فاصلے پر، تو بعد میں اطلاع ملی کہ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، بخار ہو رہا ہے، بخار تیز ہو گیا ہے۔ یہ لشکر وہاں پہ ٹھہرا رہا اور پریشانی اتنی تھی کہ تشویشناک خبریں آ رہی تھی آپ کی بیماری کی، اور آخر یہ لشکر مدینہ واپس ہو گیا یعنی آپ کی بیماری کا سن کے۔ تو بہرحال کل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ اللہ کریم خطبت کی جو صحیح روح ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ خطبۃ الوداع میں رمضان کے روزوں کا بھی ذکر کیا ہے، تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، آپ کے احکام پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سے ان کو قبول فرمائے اور میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں جو عظمتیں تھی اویس میں، جو رابطے تھے بلال میں۔ یہ کوشش ہی ہے نا کہ ہمیں بھی وہ نصیب ہو گئے کہ میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب کے لیے۔ یہ ساری دوڑ ہے ہماری، تو اللہ کریم انشاءاللہ اگر آپ کی نظر کرم ہو جائے گی کہ اس سیرہ پڑھنے پہ ہم پہ ترس کھائیں گے، تو وہ آپ کے چشم فیض سے اگر اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے، ہماری تو بن جائے گی نا انشاءاللہ، تو یقیناً اس کی رحمت ہی ہوگی۔ اللہ کے ہاں بڑی قدردانی ہے، وہ انشاءاللہ قدردانی فرمائیں گے اور ہمارے اس بیٹھنے کو رائے گان نہیں کریں گے اور قبول بھی فرمائیں گے۔ لیکن اللہ ما رحم ربی، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آخری وقت میں کیا ہو، بس یہ دعا کیا کریں
کہ اللہ کریم آخری وقت میں بس کلمہ نہ چھینیے گا، اس وقت شیطان کی چالوں سے ہمیں بچا لیجیے گا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے ٹیسٹ، آخری وقت میں شیطان سب سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے نا کہ پریا ہوتا جدہ سرے چڑھیا، کہ جس کا اینڈ تک پہنچ کے وہی کامیاب ہے۔ وہ آخری کامیابی کو وہ روندنا چاہتا ہے، پوری زندگی بندہ تقوی سے گزارے اور خدا نخواستہ آخری وقت میں شیطان کے بلاوے پہ آ جائے۔ تو علامہ فخر الدین کے بارے میں نے پتہ آپ کو بتایا ہوا ہے، بہت بڑی ہستی ہیں، پوری زندگی وہ اللہ کی ہستی کا، جو ملحد تھے نا، اللہ کی ہستی کا انکار کرنے والے، ان کی اصلاح کرتے رہے۔ علامہ فخر الدین رازی بہت بڑا نام ہے، لیکن جب آخری وقت آیا تو شیطان ایک بڑے گہرے دوست کا روپ دھار کے کبھی وہ ماں بن کے آ جاتا ہے، کبھی وہ بیٹا بن کے، تو پتر آخری وقت ہے، یہ بس نہ کہ کلمہ نہ پڑھ، منتیں ترلے، تو وہ ایک دوست کا روپ دھار کے آخری وقت میں علامہ فخر الدین رازی کے پاس شیطان آیا۔ تو بیٹا جو ہے وہ بشان بچے کے آخری وقت میں نزع کا عالم ہے، اور اس نے کہا کہ میں تو آپ کا دوست ہوں، میں تو یعنی بحث چھیڑ دی آپ کے ساتھ، وہی جو پوری زندگی آپ بحث کرتے رہے تھے نا، وہ بحث چھوڑ دی اللہ کے وجود کے بارے میں۔ تو وہ بھی آگے سے دلیلیں دے رہے ہیں، پوری زندگی جو دلیلیں دے کہ اللہ کے وجود کو ثابت، 100 دلیلیں دی، شیطان کے پاس ہر دلیل کا توڑ تھا، کوئی دلیل باقی نہ بچی۔ تو پھر اللہ پاک نے، اللہ کریم نے ان کو اپنے شیخ سے فیض دلوایا، اور ان کے ذہن میں یہ آیا کہ میں نے رب کو بے دلیل مانا۔ کہ فخر الدین یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں نے رب کو بغیر دلیل کے مانا، مت دو دلیلیں کو، بس میں نے مانا۔ تو دعا کریں کہ اللہ پاک بے دلیل آخری وقت میں کلمہ منہ سے نکلوائیں۔ اس لیے میں آپ سے کہا کرتی ہوں کہ کلمہ پڑھ کے، جیسے کہ ہمارے شیخ کا عمل ہے کہ اللہ کے پاس امانت رکھوایا کریں کہ اللہ کریم، اور جب آج عمرے کی سعادت بھی ہو انشاءاللہ، تو مسجد نبوی میں حجرہ مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ سنا کے تجدید کلمہ بھی کیا کریں۔ تو بہرحال وہ مفتی اعظم فرماتے ہیں نا، قید الشیطان عند الممات، موت کے نزدیک شیطان کی قید۔ یہ بڑے بڑے مجمع جو ہے نا، ان کو متاثر کرنے والے بھی اس وقت بڑے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ میرا رب ہی ہے جس پہ وہ رحم کر دے۔ وہ موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں، ہم نے زندگی کیسے گزاری یہ تو پتہ آخری وقت میں چلے گا۔ بس یہ کلمہ کی دعا ضرور، خاتمہ بالخیر کی دعا ضرور اللہ پاک سے کیا کریں کہ آخری وقت میں شیطان کے بہلاووں سے وہ ہمیں بچا لے، ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہماری عقل ناقص، ہمارے وجود ناقص، بس اللہ ما رحم ربی، جس پہ تو رحم کر لے اس وقت رحم کرنا میرے کریم مالک، اور امت کے ہر جن و انس کا حامی و مددگار اور ناصر آخری وقت میں ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کھانے پینے کی سنتوں کی باتیں کر رہے تھے، الحمدللہ رب العالمین بہت سیکھا ہم نے۔ تو اب کیونکہ عید کی آمد ہے انشاءاللہ 2 دن کے بعد، اللہ کرے 30 کا چاند ہو اور ہم ایک دن اور انشاءاللہ اس سے فیض لے سکیں۔ تو حلووں کی باتیں ہو رہی ہیں، پوریوں کی باتیں ہو رہی ہیں، میٹھوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھیوں یعنی گندم کا آٹا موٹا موٹا، شہد ملا کر، خبیث خے بے یا اور سواد سے ہے یہ، ٹھیک ہے نا، خبیث بنایا اور پیالہ میں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کھانا ہے اللہ کے رسول جسے اجمی یعنی ایرانی لوگ شہد، گھیوں اور گھی ملا کر بناتے ہیں، جسے خبیث کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا، یہ حلوہ، ٹھیک ہے نا، ٹائپ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور خشک کرنے کی جگہ پر تشریف لائے، جہاں پہ پھیلائی ہوئی تھی نا کھجوریں سکھانے کے لیے۔ تو حضرت عثمان بن عفان کو دیکھا ایک اونٹنی کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں نا، اور اس کے اوپر کچھ لدا ہوا ہے جس پہ میدا، گھی، شہد لدا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا رکو، چنانچہ وہ رکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر ہانڈی منگائی، آگ چڑھائی، آگ پر وہ ہانڈی چڑھائی، اس میں گھی ڈالا، شہد ڈالی، آٹا ڈالا، پھر چولہا جلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ پک گیا یا پکنے کے قریب تھا، اتار لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر فرمایا یہ وہ کھانا ہے جسے اہل فارس
خبیث کہتے ہیں، یہ تبرانی میں بھی حاکم میں بھی ہے، آٹے یا میدے کا حلوہ کہلاتا ہے۔ کبھی اسے میں کھجور ڈالا جاتا ہے، جیسے ہم ڈرائی فروٹ ڈالتے ہیں نا حلوے میں، کشمش، چھوارے شوارے جو بھی، ناریل شاریل، تو وہ یعنی آٹا یا میدے کا حلوہ ہے، اس میں کھجور ڈالا جاتا ہے، اسی وجہ سے اسے خبیثہ یعنی کھجور کے حلوے کے طور پر یعنی لیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں کیونکہ چینی تو نہیں تھی نا، تو اس کی جگہ لوگ شہد ڈالا کرتے تھے یا پھر کھجور سے میٹھا کرتے تھے، تو چینی سے بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ حلوہ کھائیں، حلوہ پوریاں شوریاں جو بھی، تو پھر اس میں یہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ڈش جو ہے وہ کھائی ہے۔ تو اس سے پتہ ہے کھانے تو ہم نے ہیں ہی، میرا یہ مقصد ہے کہ ہم جو بھی کریں، کھائیں پیئیں لیٹیں سوئیں جاگیں، لمحہ لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمارے ساتھ ہو، کہ آپ نے یہ کھایا، آپ نے کیسے کھایا، کون سی دعا پڑھی، شروع میں آخر میں، کیسے بیٹھے، کس ہاتھ سے کھایا، پہلے ہاتھ دھوئے پھر بعد میں ہاتھ دھوئے، یعنی پورا محمد ہوڈ جینا اجے ناگر تو بات بن جائے گی۔ اور اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن جب آپ پریکٹس کرنے لگیں گے نا تو ایک لمحہ آئے گا کہ آپ کو لگے گا کہ ہر لمحے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی رہی ہیں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ مسلسل آپ پریکٹس کرتی رہیں، مسلسل پریکٹس کرتی رہیں، ایک لمحے بھی۔ اور زندگی میں آپ کو کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی معاملہ، کوئی چیلنج، کوئی عام روٹین کی چھوٹی سی بات بھی، فوراً آپ کا دھیان حجرہ مبارک کی طرف جائے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معاملہ پیش آتا تو آپ کیا کرتے؟ آپ کے اندر سے جواب آئے گا، زندگی اتنی سکھی ہو جائے گی، بڑے بڑے چیلنج ایسے منٹوں میں حل ہو جائیں گے، معاف کرنا آسان ہو جائے گا، جھکنا آسان ہو جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، بس محمدی رائے صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر لیں۔ اور یہ سارا اتنا جو پچھلے اتنے گھنٹوں کی کیلکولیشن ہے، آپ نے جو میرے ساتھ ٹائم گزارا ہے، اگر ہم اس میں یہ راہیں لے کے اٹھیں نا تو بہت انشاءاللہ بڑی بات ہوگی۔ آج کا دن بڑا ہی زبردست ہے، اور آنے والی رات آپ کو پتہ ہے نا 2 in 1 ہے، پاک رات بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے۔ وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جس شب جمعہ کے ساتھ طاق رات مل جائے وہ اکثر لیلۃ القدر ہوتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ابھی ہم لیلۃ قدر منا نہیں چکے، اب یو نیور نو، آخری رات میں بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے، بندہ 27 تک سارے ایکٹیو رہتے ہیں، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے ہاں فارغ ہو گئے ہیں بس، نہیں، پھر عید کی تیاریوں، چکروں، ڈشز، مینیو میں پڑ جاتے۔ ایسے نہیں آپ نے کرنا، آنے والی رات کی بڑی قدر کرنی ہے، یو نیور نو، اللہ پاک نے اس کو سیکرٹ رکھا ہوا ہے، اس کی تلاش کرنی ہے۔ اور یہ شب قدر بھی ہے، سوری اللہ کرے ہو، یہ جو ہے شب جمعہ بھی ہے اور طاق رات بھی ہے، طاق رات بھی ہے۔ اور یہ طاق رات جو ہے یہ شب قدر گھوم کے آتی ہے اور آخری عشرے میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ اور یہ درست ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم 27 میں ہوتی ہے، لیکن ناٹ آلویز، ہر وقت تو نہیں ہوتی نا۔ تو لہٰذا آنے والی رات میں پلیز میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس رات کی بڑی قدردانی کیجیے گا۔ شب جمعہ کے اعمال آپ کو پتہ ہے، یہ رات نور علی نور ہے، نور کے اوپر نور بن کے آ رہی ہے۔ شب جمعہ میں ہمارے 3 عمل سب کو رٹ چکے ہیں، ماشاءاللہ سے جو فیڈ بیک آتا ہے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم 3 کام کرتے ہیں ہر شب جمعہ، رمضان کے بعد بھی کریں گے، رمضان کے میں اس کے زیادہ الحمدللہ رب العالمین فائدے ہیں، کیونکہ ہر عمل کا ہی اجر 70 گنا یعنی ملٹیپل ہو گیا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اور جو رمضان آگے جا رہا ہے نا، اس کی ڈھلتی شام ہے، جو اللہ کی رحمت جوش میں آ رہی ہے، ہر روز دوزخ کی آگ سے آزادی مل رہی ہے، ہر روز بخشش کے فیصلے اور پروانے جاری کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ 3 عمل آپ سب کو رٹے ہوئے، پھر میں نئے لوگوں کے لیے بتا دیتی ہوں کہ آج رات ہم 70 ٹائم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، 70 دفعہ، اور یہ عمل ہم پورا ہفتہ کرتے ہیں، ہر دن، ہر رات کو، یہ رات کا عمل ہے، ہر رات کو ہم 10 کام کر دیتے ہیں۔ آج ہم 70 پڑھیں گے تو کل کی رات، آنے والی جو رات ہے اس میں ہم 60، پھر 50، پھر 40، پھر 30، پھر 20۔ اب یہ جو پچھلی رات ہماری گزری ہے ہم نے اس میں 10 بار پڑھی ہے، اور آج پھر 70 سے شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پورا سائیکل ہم پورا
ہفتہ چلاتے ہیں اور یہ پوری زندگی انشاءاللہ چلے گا. اس سے بڑے فائدے ہیں. علم وحی کے نچوڑ کو ہم راتوں میں پڑھتے ہیں تو فیض کیسے نہ انشاءاللہ ملے. دوسرا عمل ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی 4 نفل والا، اور جس میں 4 صورتیں پڑھنی ہیں، یاسین، سجدہ، دخان اور ملک. اس رات ہم پڑھیں گے. آئی کیو لیول، ذہانت، یاداشت کی بہترین یاداشت کے لیے یہ نفل. انشاءاللہ اللہ کریم ایسی میموری دیں گے کہ کچھ نہیں بھولے گا. تو یہ ہر جمعے کو ہم 4 صورتیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھ لیتے ہیں. جن کو زبانی نہیں آتی وہ بعد میں آرام سے قرآن کھول کے پڑھ لیں، کوئی مشکل کام ہے. اور آیت الکرسی والے نفل دیدار مصطفیٰ کے لیے بھی ہیں اور کشائش کے لیے ہیں، زمین کے اوپر نیچے کے خزانے پانے کے لیے. قبر بھی کھلی، گھر بھی کھلے، حفاظت. 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں. پہلی رکعت میں 11 سورۃ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ سورۃ اخلاص. دیٹس اٹ. بیٹھ کے تھوڑا سا درود شریف پڑھیں، دعا مانگ لیں. یہ 3 عمل تو ہمارے پورے سال کے ہیں، شب جمعہ کے، روٹین کے. الحمدللہ رب العالمین. اور سب آپ کرتے ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو برکتیں دے اور اس کے جتنے فضائل ہیں وہ میکسیمم عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز. لیکن آج رات ہم تاک راتوں کے اعمال نہیں بھولیں گے، پھر اگلا سال کس نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ساری راتوں میں الحمدللہ رب العالمین اعمال کیے، ایک ساتھ چلے، اور اس رات میں ہمارا یہ آخری تاک رات کے عمل ہیں. پلیز ان کو کر لیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، دل لگا کے کیجئے گا، دل لگا کے کیجئے گا. اور وہ کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، پکے ہیں. لیکن آج ایک ایکسٹرا عمل ہے جو جمعۃ الوداع کی رات کا ہے، اور وہ ہے 450 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث و یا نصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث و یا نصیر. اللہ کے نام ہے وارث، اور جس کا وارث، جس کا مددگار میرا رب بن جائے گا، جس کا وکیل میرا رب بن جائے گا، جس کو رب کافی ہو جائے گا، اس کو نہ کسی جادو سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی جنات سے، نہ نظر بد سے، نہ دشمنوں سے، نہ حاسدین سے. یہ بہترین رشتوں کے بھی سبب لگائے گا، یہ بے اولادیوں کو بھی انشاءاللہ عمل ختم کرے گا، یہ مالی تنگیوں کے لیے بھی وسعت کے دروازے کھولے گا، اور یہ حفاظت بھی ہے. اور یہ کلمہ خاتمہ بالخیر پہ، کیونکہ جس کا وارث رب ہو جائے گا، جس کا مددگار رب ہوگا، تو آخری وقت میں کوئی اس سے کلمہ یا اس کی نسل سے کوئی کلمہ نہیں چھین سکے گا. تو لہٰذا پلیز 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث و یا نصیر. یہ شب جمعۃ الوداع کا عمل ہے. یہ سال میں ایک بار ہم ہمارے شیخ کرواتے ہیں، پچھلے کئی سالوں سے ہم لوگ کر رہے ہیں. اس کو انشاءاللہ ہم کریں گے، اور پورا سال اس کی ہم تاثیر اللہ کی رحمت سے لیں گے. تاک رات کے عمل تو آپ کو بالکل رٹ چکے ہیں، مجھے پتہ ہے. اگر میں ایک سے بھی کہوں تو ایسے آپ کو رٹے ہوئے ہیں کہ کس دفعہ سورۃ قدر پڑھنی ہے، جو ہم اوابین کے نفل میں ہی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی بھولا ہے. اور اعتکاف کی نیت تو بھولنی نہیں ہے نا. جب بھی بیٹھنا ہے اعتکاف کی نیت، جب بھی بیٹھنا ہے اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھنا ہے. اور ہم نے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ رات پاؤں تو کیا پڑھوں؟ تو آپ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ کریم آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنا آپ کو پسند ہے، مجھے معاف کر دیں. کتنی پیاری دعا ہے. مطلب آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنا آپ کو پسند ہے، مجھے معاف کر دیں. کیا پیار آتا ہوگا اللہ پاک کو. اس دعا کو کم از کم ایک تسبیح آپ ضرور پڑھ لیں. اور سورہ یوسف کی وہ آیت نمبر 53 13ویں پارے کی پہلی آیت کا عمل آپ نے نہیں بھولنا. اور وہ کیا ہے؟ پہلی آیت آپ نے پڑھ کے 113 بار اپنے دل پہ پھونک مارنی ہے. جو پڑھ رہی ہوں گے نا، اپنے بچوں کے دل کا تصور، اپنے میاں بہن بھائیوں، پھر پورے گلوب دنیا کا جو آپ کے پیارے ہیں، اور پھر اپنے دل پہ شہادت کی انگلی سے اللہ لکھ لیں. جہاں اللہ آ جائے گا نا، وہ نفس کی شرارتیں ختم ہو جائیں گی. یہ عمل آپ نے 13ویں پارے کی پہلی آیت وما بری نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ والی آپ جو ہے نا 113 بار پڑھیں گی. یہ چھوٹے چھوٹے سے کرنے میں عمل ہیں، لیکن ان کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. پورا سال آپ ان اعمال کا فیض لیں گے اور ان سے حاصل شدہ جسمانی اور روحانی رزق استعمال کریں گے. زندگی میں خوشخبریاں آئیں گی، خیریں، برکتیں، آسانیاں آئیں گی، لیکن صرف کرنا ہے.
اور بڑے دھیمے ہو کے بڑی توجہ کے ساتھ کرنا ہے، اور گھبرانا نہیں ہے نا، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ جب درود شریف پڑھنا ہے تو ایسے پڑھنا ہے کہ جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا ہے، کتنا بڑا ان کا احسان ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہ ہوتا۔ نبی کے ذریعے تعارف ہوا ہے نا، ہم اللہ کو کیسے جانے ہیں؟ نبی کے ذریعے، آپ نے بتایا ہے، تو ان کا وہ احسان ہم نہیں اتار سکتے۔ تو اس احسان کے استعزاز کے ساتھ کہ اللہ سونے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ یہ احسان عظیم ہے کہ ہم آپ کو جان پائے ہیں، تو آپ کا تعارف ہوا ہے ہمیں، تو لہٰذا آپ نے اس احسان مندی کے جذبے کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ ان کو اگر آپ نہ ہوتے تو ہم آپ کو جان ہی نہ پاتے، تو لہٰذا آپ نے کوشش کری۔ اور ان دنوں پلیز بیمار نہیں ہونا، مجھے پتا ہے کہ آخر پہ جب ہم اتنا زور لگا چکتے ہیں تو آخر پہ پھر نا تھک جاتے ہیں اور یہ اور وہ، تو لہٰذا اپنے کافرون کا جو آپ نے تیل دم کیا ہے اسے اپنے کانوں میں، اپنے ناک کے اندر، اپنے بیلی بٹن میں، ناف کے اندر، پاؤں کے تلوؤں میں اس کا ضرور گردن پہ مساج کریں۔ مجھے اندازہ ہے کیونکہ ذکر کثیر جب کرتے ہیں نا تو تھکن ہو جاتی ہے، اس تھکن کو آپ نے مغلوب نہیں ہونا، کیونکہ ابھی تو آنے والی راتیں بہت زیادہ عبادت کی ہیں، کیونکہ اللہ کریم کی رحمت جو ہے نا وہ زوروں پہ ہے، اور ہم نے امت کے لیے منوانا ہے، ہم نے تہ تک جانا ہے رمضان کی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لہٰذا آپ نے گھبرانا بھی نہیں ہے، تھکنا بھی نہیں ہے، اور لالچ سے بھی خود کو پاک کرنا ہے، لوگوں کو معاف بھی کرنا ہے، بلکہ یہاں سے نکلنا ہی ہے تو معاف کر کے نکلنا ہے، یعنی اب رمضان سے نکلنا ہے نا تو معاف کر کے نکلنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ابھی بھی کنڈی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے معاف نہیں ہو پا رہا، تو پلیز معاف کر دیں سب کو، اور لوگوں کے لیے، امت کے لیے دعا مانگیں، بہت مانگیں، امت سے اس وبا کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے کثرت کے ساتھ، پھر نسلوں کے لیے کلمہ مانگنا ہے کہ کلمے سے نہ پھریں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جتنے لوگ اس وبا کی سے جا رہے ہیں اور نزا کے عالم میں ہیں، وینٹیلیٹرز پہ ہیں، ہاسپٹلز کا تصور کر کے مانگیں، جیلوں کے قیدیوں کے لیے پلیز مانگیں۔ دیکھیں ہم تھوڑا سا اپنے گھروں میں رہے ہیں یا اعتکاف میں، آپ کو کیسی فیلنگ آتی ہے نا، تو جو لوگ مستقل ایک چھوٹے سے کمرے میں لاک ڈاؤن اندر چھوٹی سی جیل کال کوٹڑیوں میں ہیں، ان کے لیے پلیز دعا مانگے۔ امت کا اگر ہمیں دکھ آ جائے گا نا ذہن میں، اگر ہمارا دل گداس ہو جائے گا، پھر دعائیں ہمارے لیے، پھر دعائیں ہمارے لیے، کیونکہ یہ جو ہم ایک ایک دعا مانگ رہے ہیں نا، اصل میں یہ ہے کہ ہم رب کی رسی کو پکڑ رہے ہیں، کیونکہ اس کی مخلوق کو چاہ رہے ہیں نا۔ اللہ کو اپنے بندے بڑے پسند ہیں، جب ہم اس کے بندوں کے لیے مانگیں گے تو اس کا دل راضی ہو جائے گا، وہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور یہ جو دعائیں ہیں نا نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں، بددعائیں بھی ہوتی ہیں، دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں رمضان کی دعائیں اپنی نسلوں، جس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمارے بچوں کو اگر کوئی کافی سالوں کے بعد کوئی بوڑھا بزرگ دیکھے تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ اپنے دادا کی شکل کا ہے نا، تو دیکھیں شکلیں بھی منتقل ہوتی ہیں نسلوں میں، بیماریاں بھی منتقل ہوتی ہیں، کہتے ہیں یہ شوگر ہماری خاندانی ہے، ہماری نانی دادی سب کو ہے۔ تو اسی طرح سے بدبختیاں، خوش بختیاں، دعائیں اور آہیں یہ بھی پیچھا کرتی ہیں، مورسی ہوتی ہیں۔ تو اس رمضان میں آپ نے یہ ضرور اللہ سے منوانا ہے کہ اللہ کریم کوئی بد دعا اگر ہماری نسل کا پیچھا کر رہی ہے، ہماری خاندان کا پیچھا کر رہی ہے، تو اللہ کریم اس بد دعا سے بچا دیں، کیونکہ بہت سے گھرانوں میں کہا جاتا ہے جی ہمارے ہاں بہت طلاقیں ہوتی ہیں، پورا خاندان میں جانتی ہوں، ہر بچی بیائی جاتی ہے، ایک آدھ بچہ ہوتا ہے طلاق ہو جاتی ہے، اچھی سی اچھی بچیاں ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ کوئی بد دعا ہوتی ہے۔ لہٰذا یا کوئی ایسی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اتنی ایج میں، میرے پاس پاکستان میں اماں جی تھیں تو ان کا 5 بیٹے، اور وہ کہتی تھی کہ 26 سال کے ہوتے ہیں اور اچانک ڈیتھ ہو جاتی، 26 ایئرس کے۔ جتنی وہ دکھی تھی کہ یعنی بیچہ کڑیل جوان ہے، اور کہتی ہے جیسے کھڑا ہے اور خون کی الٹی ہوئی اور چلا گیا، حادثہ ہوا اور چلا گیا، 5 بیٹے۔ اور اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے انشاءاللہ باغ بنائے۔ اگر کسی عورت کے میری ماں کے بعد احسانات ہیں مجھ پہ تو وہ نما جی کے ہیں، بڑی خدمت کی انہوں نے میری، اللہ پاک اگر ہمارے آپس میں کچھ بھی حقوق رہتے ہیں تو اللہ کریم میں نے انہیں معاف کیے، وہ مجھے معاف کرے، اور ان کے لیے میرے ہر عمل کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ تو یہ بد دعا
کوئی بد دعا پیچھا کر رہی ہوتی ہے، کوئی نظر بد، تو اللہ کریم سے دعا ہی آپ نے ضرور کرنی ہے کہ اللہ سونے کوئی بد دعا ہماری نسل کا پیچھا نہ کرے، کوئی اگر ہے تو اللہ کریم اس سے ہٹا دے. یعنی آپ نے توبہ مانگ کے منوانی ہے، اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ کریم کسی خیر کی ڈور سے ہماری نسلیں باندھ جائیں، اور جس نے آپ کو ستایا ہے نا زندگی میں، اس کے لیے دعائیں مانگیں. اللہ کریم اس کا گھر تو اپنی رحمت سے پورا کر، اس سے میں نے معاف کیا تو معاف کر. اور یہ جو ربنا ہب لنا والی دعا ہے نا 74 نمبر، ان دنوں اس کو دبا کے پڑھے کہ اللہ کریم ہمیں متقین کی امامت دے، بیوی بچوں سب کو. یہ بہت ضروری ہے اس وقت، اور نسل کی نیت کرے اور پوری امت کی نیت کرے. وہ آپ کی جھولیاں بھرے گا. آپ امت کی نیت کر کے تو دیکھیں، پھر یہ بھی کہیں کہ میرے کسی لہجے، کسی لفظ، کسی خطا سے اللہ کریم مجھ سے دعا مانگنے کی، امت کے لیے مانگنے کی توفیق نہ چھین لینا. یہ امت کے لیے مانگنے کی توفیق چھن بھی جاتی ہوتی ہے. تو لہٰذا بہت دعا پہ انشاءاللہ توجہ دیں. اللہ کریم آپ سب کو آپ کی عبادات کو عافیتوں کے ساتھ قبول فرمائے، اور آنے والی نور جو رات ہے اس کی برکتیں، اور اس میں جاگنا نصیب فرمائے، اور اس میں مانگنا اور منوانا نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارث یا نصیر کی تاثیر مرتے دم تک، اور پھر ہماری امت کو، پوری نسل کو قیامت تک عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز. دعاؤں میں ایک دوسرے کو بہت یاد رکھیے گا. اللہ کریم آپ کی حاضری کو لگائے، آپ کے دل کی ہر مراد عافیت کے ساتھ انشاءاللہ پوری فرما دے. اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی. اللہم انک مالک مقتدر ما تشاء من امر یکون وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع المسلمین. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. یا اللہ یا رحمان یا غفور یا رحیم یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ساری تعریفیں آپ کے لیے، اور سارا بہترین درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ کریم اس پورے بیٹھنے میں، بولنے میں، سننے میں اللہ کریم کوئی حد ادب، کوئی کمی کوتاہی نادانستہ ہو گئی ہو، اللہ کریم اپنی خاص رحمت خاصہ سے میں معاف فرما دیں اور کرم کر دیں. اور اللہ کریم ہماری قیامت تک کی نسل کو مدینے والے کا عشق عطا فرمائیں اور صراط مستقیم پہ رکھیں. اور اللہ کریم کوئی شیطانی چال ان کے نفس کو کوئی ٹھونگا نہ مارے، اور ان کی راہیں خراب نہ کر دے، ان کی منزلیں کھوٹی نہ کر دے. اللہ کریم نسل سے دین کی دعوت کا کوئی بڑا کام لے لیں. اللہ کریم کوئی چاکری ان سے لے لیں، ان کی زبانوں کی گرہ کھول دیں، ان کے دلوں کا میل کالک دور کر دیں، اور ان کے قلب کو ذکر پہ جاری کر دیں، اور ان کی زبان سے قرآن، حدیث اور فقہ تاثیر اور اخلاص کے ساتھ نکالیں کہ وہ مجموع کی رہنمائی فرمائیں. اے میرے کریم مالک، جب تو چاہے گا تو سچے اور سچے دائی نسلوں میں پیدا فرما دے گا. اللہ سونے اوقات تو نہیں ہے، اوقات سے زیادہ مانگ رہے ہیں کہ پتہ ہے کہ سخی داتا کے دربار سے کوئی خالی نہیں جائے گا. ڈھلتی رمضان ہے. اللہ سونے تجھے راضی کرنے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کی، لیکن پھر بھی نفس کے غلام ہی رہے. جیسا کرنا چاہتے تھے کر نہیں سکے، لیکن تو نیتوں پہ عطا فرمائے گا. اللہ سونے ہم نے نیت تو کی تھی، تجھ سے توفیق بھی مانگی تھی، پھر بھی اگر ہم لڑکھڑا کے گرے تو تھام لے اور بن مانگے دے دے. ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری آسانیاں، سارے جسمانی روحانی رزق، ساری جسمانی روحانی آفتیں، ساری مرادیں عافیتوں کے ساتھ پوری فرما دے. اللہ کریم لوگوں کے بڑے دکھ ہیں. اللہ کریم
تو یہ سب کر سکتا ہے، تو عرش مولا پہ متمکن ہے اور تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور تو کہتے ہیں میں 70 مائیں ہوں۔ تو میری کریم مولا، ہم تو ایک ماں کا دل لیے ہمارے دل میں پھٹنے لگتا ہے اللہ سونے، اتنے دکھ اتنے دکھ، مخلوق کی اتنی تکلیفیں۔ میری کریم مالک، تجھے تیرے 70 ماؤں والے دل کا واسطہ، ہر دل کی ہر تکلیف، بیماری، روگ، محرومی دور کر دے اللہ کریم۔ اللہ کریم، تکلیفیں جسمانی روحانی امت کو کھا گئی مولا، تجھے کیسے راضی کریں، ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ سونے، جسمانی روحانی شفا دے کہ وہ تجھے منائیں، تجھے راضی کریں۔ اے میرے کریم مالک، انہیں ذہنی سکون دے، انہیں ڈپریشن سے بچا، انہیں فتنوں سے بچا، تاکہ وہ تجھے منائیں۔ اللہ سونے، جس ماں کا بچہ رات کو نشہ کر کے آئے گا، وہ کیسے جائے نماز پہ کھڑی ہوگی؟ سونے، وہ تو کہتی ہے میری ٹانگیں کانپتی ہیں، میں کیا کروں، رمضان اور یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کریم، اور جس کا بچہ بیٹس پی کے سوتا رہے گا دن رات، نہ سحریاں نہ افطاریاں، وہ تو جیتے جی کہاں مر جاتی ہے۔ کریم مالک، نسلوں کو بچا لے، بچوں کو بچا لے، نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم، اللہ کریم، فضل کر ماؤں کی چیخو پکار سن میرے مالک، ماؤں کی چیخو پکار سن۔ یہ تیری زمین پہ مائیں پیٹ رہی ہیں، رو رہی ہیں اللہ سونے، تو ان کی مدد فرما، ان کے بچوں کو ہدایت دے دے۔ اللہ کریم، اجڑے پجڑے بچے ان کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان سے خالی دل۔ اللہ کریم، طلاقیں، جھگڑے، لڑائیاں، پولیس کال ہو رہی ہے، وہ کہتی ہیں ہمارے کیا رمضان ہے۔ سونے، تو مدد کر دینا، تیری بڑی مہربانی ہے، تو نے سکھ دیے دنیاوی، مال دولت دیے، تیری بڑی مہربانی، روح کے سکھ دے دے، روح کے روگ کاٹ لے۔ اللہ کریم، یہ روح کے زخم بڑے گہرے ہیں سونے، امت کو لگ گئے ہیں، تو ان کی مدد فرما دے، گھروں کو سکھ سکینیت بنا دے میرے مالک، گھروں کو سکھ سکینیت والا بنا دے، گھروں کے جھگڑے، تکلیفیں، بیماریاں، یہ کولڈ وار گھروں میں فیملیز کے دوران، اللہ کریم صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کریم، حسد کا مادہ ختم کر دیں، اللہ کریم ایک دوسرے کو قبول کرنا آ جائے، تو ہمارے دلوں کو وسعت اور کشائش دے دے، ہم دوسروں کی غلطیاں معاف کرنا سیکھ لیں، ہم میں عاجزی آ جائے، اور ہمارا صرف اس چیز پہ یقین آ جائے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جو کچھ اس کائنات پہ سب مٹ جائے گا، صرف میرے رب کا چہرہ بچے گا۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو اللہ سنے، ہم حسد ختم کر دیں گے، ہمیں پتہ ہوگا یہ مٹ جانے والی فانی زندگی ہے۔ اللہ سونے، ہم سمجھتے ہیں ہم نے مستقل رہنا، اس لیے ہم جھگڑے کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، معاف کر دے اللہ کریم۔ اللہ کریم، ہمیں جھوٹ، چوری، چغلی، غیبت، بد دیانتیوں سے، لغو باتوں سے بچا لے۔ اللہ کریم، ہمارے وقت اور ایمان میں ایسی برکت دیں کہ ہم تسبیح مسلح کے ساتھ جڑ جائیں، تجھے راضی کریں، دل سے ذکر کریں، ہمارے قلب کو جاری فرما دے۔ اے میرے کریم مولا، راتوں کو جاگنا صدا عطا فرمانا۔ اللہ کریم، ہمیں ان بلند وقتوں، ان سعید وقتوں میں داخل فرما دے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے تجھے مناتے ہیں۔ اللہ کریم، اخلاص دینا، ریا سے بچانا، دکھاوے سے بچانا۔ اللہ کریم، وبا سے لٹے پٹی امت ہے، اس پہ رحم کر دے۔ اللہ کریم، عافیت نازل فرما اس کائنات پہ۔ اے میرے کریم مالک، بڑی گودیں خالی، بہت گودیں خالی، ان کی آہذاریاں، اللہ کریم عافیت کی نیک سوالی اولاد عطا فرما، عافیت کے بچے عطا فرما۔ اللہ کریم، بہت سے بے جوڑ رشتے ہیں، جھگڑوں میں دن رات کٹتا ہے، اللہ کریم معاف کر دے اور عافیت نازل فرما، اور بہترین جنت کے ساتھی عطا فرما دے، تیری بڑی مہربانی ہے، تاکہ ان کی گودوں میں ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بچے پرورش پائیں، جو ہماری قبروں کو بھی ٹھنڈا کریں، ہماری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہوں، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اللہ کریم، صدقہ فطر کو شائش سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائیں، کھلے ہاتھ سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ ہمارے روزوں میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، اللہ کریم تو نے ہمارے صدقہ فطر کے ذریعے پاک فرما دے۔ اے میرے کریم مالک، پوری امت میں رحم فرما، دیس پردیس میں ہمارے پیارے پاکستان کی بھی خیر، اور اللہ کریم